बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा। नाजरीन, प्रोग्राम है हकीकत क्या है और हम बात करेंगे आज जो पाकिस्तान में मसाइल हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ख़ास करके जो महंगाई है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और रात ही को जो पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से वज़ीर आज़म की जानिब से जो ऐलान किया गया कि 15 रुपये उसकी प्राइस कम हो रही है, लेकिन महज 4 रुपये पेट्रोल कम किया गया। इस पर जो हमारे मेहमान हैं आज के, जावेद नूर सहाफ़ी हैं और तजियाकार हैं, और हमें हमारे जो मेहमान हैं राना बिशारत अली ख़ान, इनके हवाले से स्पेशली तौर पर आपको बताया जाए कि यूके से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट भी हैं और बड़ा अहम रोल दे रहे हैं, ख़ास करके जो फ़लस्तीन में और गज़ा के मुसलमानों के हवाले से हो रहा है। और अगर कश्मीर के हवाले से बात की जाए तो मकबूजा कश्मीर में जो मज़ालिम होते हैं उनके हवाले से भी यूके के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एक आप ये कह सकते हैं कि अहम तरीन हर वक्त ये रोल अपना अदा करते रहते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने बात की महंगाई के हवाले से, तो जावेद नूर साहब, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और तमाम तर चीज़ों को बाखूबी उन पर निगाह भी रखे हुए हैं और देखते भी रहते हैं। तो क्या समझते हैं कि ये जो महंगाई का जिन है वो काबू में आ सकेगा या नहीं? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला हुकूमत को दरपेश है वो माशी मसला है। और अवाम नास महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। सबसे पहली तरजीह हुकूमत की होनी चाहिए कि महंगाई में कमी लाई जाए। और इसमें आप देखेंगे जिस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन हमने ये देखा कि जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो हुकूमत इस बात में दिलचस्पी नहीं रखती कि किराए कम हो। और अगर किराए कम होंगे और ट्रांसपोर्ट के किराए और इसके अलावा मुख्तलिफ अशियाएं फरोनोश लाई जाती हैं, तो अगर ट्रकों के किराए कम होंगे तो ज़ाहिर है चीजें सस्ती होंगी। लेकिन जो चीजें एक दफा महंगी हो जाएं उसके बाद वो सस्ती नहीं होती। ये एक बड़ा मसला है। और इसके लिए माजी में ये था कि ये क्योंकि सूबाई मामला भी था, इसके लिए एक मजिस्ट्रेट का निजाम था। लेकिन अब कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी नहीं है, कहीं पर इस हवाले से फहरिस्त आवेजा नहीं की जाती और कहीं पर इस बारे में कोई बात पुष्ट करने वाला नहीं होता, वजह से कीमतें जो है वो कम नहीं होती। और अगर बाज़ जगहों पर हुकूमत चीज़ों की कीमतें कम भी करी होती तो आम आदमी तक वो इत्तला नहीं पहुंचती, या आम आदमी जो है अगर कहीं कोई महंगी चीज़ लेता है तो उसकी शिकायत कहीं दर्ज नहीं कराता और अगर कराने की कोशिश करता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती। इस पर जरूरत इस अमर की है कि जाहिर है कि जहाँ माशी मसला है और हुकूमत, आप देखें कि जहाँ डेवलपमेंट चार्जेस हम बात करते हैं उस पर बहुत कट लग रहा है और जहाँ सेहत का शोबा है वो पीछे चला जा रहा है और इसके अलावा तालीम का शोबा पीछे है। इंसानी फलाह बहबूद का शोबा जो है उसके लिए बहुत कम रकम मकसद की जा रही है, गुज़िश्ता कई वर्षों में हम देख रहे हैं। और ज्यादा जो रकम है वो बजाय इसके कि हम कर्ज की अदायगी में, उस ज्यादा रकम जो है सूद की अदायगी में जा रही है। सही। माजी में गुज़िश्ता 2-4 बरस पहले तक हम सालाना जो है 5,000 अरब रुपए सूद की मद में अदा कर रहे थे और ये रकम आप बढ़ के 10,000 अरब तक पहुंच गई है। यानी सबसे पहले हम सूद की रकम जो है भारी रकम अदा कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम जो हमने कर्ज लिए हैं कर्ज की अदायगी में हम भारी रकम खर्च कर रहे हैं और फिर बाकी अगर हम देखें तो जो हुकूमती अखराजात हैं और फिर अवामनात के फलाह बहबूद, इसके लिए बहुत कम रकम बचती है। तो जाहिर इससे माशी मसाइल बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर तरीके से तामीर नहीं हो पा रहा और बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। और बजाय इसके कि हुकूमत डायरेक्ट टैक्स ले, यानी अगर मैं टैक्स दे सकता हूँ और मुझ पर टैक्स जो है वो बनता है और मैं टैक्स नहीं देता या मैं कम टैक्स देता हूँ, तो इस बात का मुझे पाबंद करना चाहिए कि मैं टैक्स भी दूँ, इंतखाबी गोशवारे भी जमा कराऊँ। बजाय इसके कि इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाए और हर शख्स से टैक्स लिया जाए कि जो कभी टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है, कोई साबुन खरीदता है, आटा खरीदता है, चीनी, घी, दालें खरीदता है, तमाम अफराद को टैक्स देना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट की बजाय डायरेक्ट टैक्स जो है देना चाहिए, टैक्स नेट जो है उसे बढ़ाना चाहिए। और कई ऐसे शोबे हैं जिन पर तवज्जो देने की जरूरत है ताकि उन शोबों से जो है टैक्स वसूल किया जाए। एक तो ये कि कर्जों पर इन्हिसार कम होना चाहिए और बराह रास्त जो है वो टैक्स किए जाए। इसके अलावा ये चीज भी जरूरी है कि ऐसे इकदाम करें जिससे आवाम को सहूलतें मिलें और जो अशियाए फरोनोश हैं वो सस्ती मिलें और जो तालीम है, सेहत है, इन शोबों पर जो खसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। इसके अलावा हुकूमत जो माशी अहदाफ पूरा करना चाहती है तो इसके लिए ज़री आमदन पर टैक्स लगाया जाए, तिजारत का शोबा है, कारोबार का शोबा है, रियल एस्टेट है जिन पर टैक्स लगना चाहिए, डेयरी फार्मिंग का शोबा है और इससे अलावा बहुत सारे और शोबे हैं और टैक्स नेट को बढ़ाने की जरूरत है। यानी जो ताकतवर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनकी आमदन के हिसाब से उससे टैक्स भी लिया जाए और जो मरात याफ्ता तबका है उनकी मरात में कमी की जाए। इसमें आपको मैं मिसाल दूंगा, गुज़िश्ता पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है जो खत्म हुई और अब नई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनेगी, तो
पार्लियामेंट में सबसे बड़ी कमेटी होती है जो एहतसाब करती है, गुज़िश्ता हुकूमत के माली मामलात देखती है, उस कमेटी ने ये कहा था कि जो वापडा है उसके मुलाजमीन को बहुत ज्यादा मिकदार में बिजली जो है वो दी जाती है, मुफ्त बिजली दी जाती जी है, और जी वो जी। बहुत बड़ा इसराफ है। बजाय इसके कि उन्हें कुछ रियायत दे दी जाए और कुछ रकम जो है उनकी तनख्वाहों में शामिल कर दी जाए, लेकिन हमने देखा कि ग्रेड 17, 18, 19, 20 और 21, 22 के जो अफसरान हैं, कई कई हजार यूनिट, यानी हम और आप जो है आमतौर पे घर में 100, 200, 300 यूनिट खर्च करते हैं, लेकिन वो उन्हें जो है 2000, 2500, 3000 यूनिट तक बिजली दी जाती है। ठीक। तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ा इंसाफ है और ये रकम जो है आम आदमी की जेब से जाती है। अच्छा जावेद नूर साहब, आज जो है इस तरह की खत्म होनी चाहिए। जावेद नूर साहब, आप सहाफ़ी हैं और इन तमाम तर चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से देखते भी हैं, और जिस तरह आपने डिस्कस किया, क्या समझते हैं कि गरीब के अलावा जो अमीर है, जो अशराफिया है, वो भी गरीब की तरह टैक्स देता है आपके ख्याल में? हमने ये देखा कि जो अमीर आदमी है जिस पर टैक्स बनता है वो अपनी आमदन के हिसाब से टैक्स नहीं देता, और कहीं पर इसमें कई तरह के घपले हैं। एक तो ये कि एफबीआर की कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म भी अदम इत्मीनान का इजहार कर चुके हैं, लेकिन रात को तो इस हवाले से खबर चल रही थी कि बात भी की जा रही है उसको। तो एफबीआर जो है इसमें बराबर का शरीक है कि जो जिन पर टैक्स बनता है या तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाता, या जिस तनासब से टैक्स बनता है, जितनी उनकी आमदन है उतना टैक्स नहीं लिया जाता, और कई मरतबा एक करप्शन की एक सूरत और भी है कि बहुत सा टैक्स जो है वो वापस भी कर दिया जाता है। तो ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई ज़ाहिर है कि अफसोसनाक है, और टैक्स हदफ पूरा करना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि टैक्स नेट को बढ़ाना, और जो हकीकी तौर पर जो लोग जो है जिनकी बहुत ज़्यादा आमदन है, वो कारोबार से वाबस्ता हों, वो प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता हों, वो ज़राअत से वाबस्ता हों, या उनकी बड़ी बड़ी अराजियाँ हों, या वो ज़ाहिर है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हों, उनसे टैक्स लेने की ज़रूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि वो टैक्स नेट से जो है बाहर रहते हैं। तो दो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, एक तो ये कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, और दूसरा ये कि मराद याफ्ता तबके से टैक्स भी लिया जाए और उनकी मराद जो है वो कम किए जाए। जी ठीक। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पर एक मसला जिस पर अब तवज्जो दी जा रही है कि बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिनमें पीआईए है, रेलवे है, और इसके अलावा स्टील मिल है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, और बहुत सारे इदारे हैं जो खिसारे का सामना करते हैं, और अवाम उन्नास से जो रकम ली जाती है टैक्स की सूरत में, वो रकम इन इदारों को सब्सिडी में दे दी जाती है, बजाय इसके कि इदारे अपने पैरों पे खड़े हों और कमा कर दें। यहाँ पर गलत मैनेजमेंट जो है हुकूमत ऐसे लोगों को लगाती है सियासी बुनियादों पर जो नाअहल होते हैं, और वो नाअहली की बुनियाद पर इन इदारों को डुबो देते हैं। निजी शोबे के पास हो तो ज़ाहिर इदारे कामयाब रहते हैं, लेकिन हुकूमती नाअहल अफसरान को और ऐसे अफसरान को लगाया जाता है जो मंजूर नजर होते हैं, तो ये इदारे डूब जाते हैं, और इन इदारों को मुसलसल चलाने के लिए खती रकम जो है अरबों रुपए इस पर जो है वो सब्सिडी की सूरत में इनको दिए जाते हैं ताकि ये इदारे चलते रहें। रेलवे है, स्टील मिल वगैरह, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अब किसी मुश्तरका शराकत यानी निजी शोबे के ताउन से चलाने की जरूरत है, या इनकी निजकारी की जाए, तो ये भी इस तरह के शोबे हैं जिससे तवज्जो देने की जरूरत है। अब हुकूमत जो है मजीद टैक्स बढ़ाने जा रही है। जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। आपका पॉइंट आ गया। मैं अपने नाज़रीन को इस हवाले से बताऊं कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के ज़र मुबादला में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो राना बशारत अली ख़ान साहब जो कि यूके से जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा और आपसे पूछूँगा, एक तो मईशत के हवाले से जो मईशत ज़ुबूहाली का शिकार है और मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और क्योंकि हमें जाना पड़ता है IMF की तरफ, और IMF जिस तरह हमें कर्ज देता है और जिन मुश्किलात से वो सिचुएशन आपके सामने है, और टैक्सों की भरमार कर दी जाती है। तो राना बशारत अली खान साहब, आप वहाँ से होकर क्या जजमेंट है आपकी, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि मईशत को बेहतर करने के लिए हमें किन चीज़ों पर तवज्जो देनी होगी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया अपना नुक्ता नज़र बयान करने के लिए, और आपके मेहमान को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है और उसके बारे में उन्होंने एक तज्ज़िया दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा उनसे मुख्तलिफ राय रखता हूँ। महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया में इसी तरह बढ़ रही है जिस तरह पाकिस्तान में बढ़ रही है। ठीक। जब हम महंगाई का या मुआशियत का मुवाजना करते हैं तो हम देखते हैं कि आज से 20 साल पहले सोने की कीमत क्या थी और आज सोने की कीमत क्या है। अगर आप इनको डिवाइड करें तो जो है कीमतें चीज़ों की वहीं पर हैं, लेकिन लोगों के रिसोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़े, लोगों की पावर ऑफ परचेज जो है वो कम हुई है।
اور اس پہ بدقسمتی سے ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پچھلے 75 سال میں ایسی کوئی معاشی پالیسی بنائی ہی نہیں. ہم نے اپنے لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے لیے، ان کو معاشی طور پر کامیاب کرنے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے ہم نے ان پر زور نہیں دیا. ہم ٹیکسز پر زور دیتے رہے، ہم ریلیف پر زور دیتے رہے، ہم اپنی خارجہ پالیسی کو بھی اس طرح نہیں کامیاب کر سکے. میں آپ کو سامنے مثال دیتا ہوں. ہمارے سامنے چین کی مثال ہے کہ انہوں نے پچھلے 20 سال قوموں کے معاشرے میں، قوموں کی تاریخ میں کوئی بہت بڑے سال نہیں ہوتے، لیکن پچھلے 20 سال میں پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے کم سے کم جو ہے 10 کروڑ سے زیادہ اپنے لوگوں کو غربت کی سطح سے اوپر اٹھایا ہے. آج چائنا کا بچہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے پورے یورپ اور پوری دنیا کو آئی فون چارجز بیچ رہا ہے، لیپ ٹاپ کے کور بیچ رہا ہے، اور دنیا بھر کے ساتھ اس کے لنک ڈیولپ ہیں. ان کی مارکیٹ وسیع ہے. آج میں اور آپ جن چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں بیسک اپنی زندگی میں، ان میں سے یونائٹڈ نیشن کے اکارڈنگ تقریباً 15 سے 20% جو چیزیں ہیں وہ چائنیز اسمال بزنسز سے بن کر آتی ہیں. کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہے، کوئی اپنے دفتر میں بیٹھا ہے. ایون اگر آپ گوگل میں جائیں اور تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اسٹوڈنٹ ساتھ پڑھ بھی رہے ہوں، ساتھ انہوں نے اپنی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں گھروں میں. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ ہم نے اس پہ زور نہیں دیا، ہم نے اپنے لوگوں کو پاورفل بنانے کے لیے کوئی بھی جو ہے کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے ہم اس معاشیات کے پرابلم سے الجھ رہے ہیں. اچھا رانا صاحب، آپ کے خیال میں کن چیزوں پر زیادہ توجہ دی جا سکتی ہے؟ کیسے ہم ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کی وجہ سے، آپ چائنا کی مثال دے رہے ہیں، اس بنیاد پہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خیرات سے کبھی بھی آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اب میں ایک دفعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جو ابھی ماشاءاللہ بہت امیر تھے مدینہ مکہ میں بھی، لیکن جب وہ مکہ میں آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کا بھائی بنا دیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بھائی بنا دیے گیا عبد الرحمن بن عوف کو، تو انہوں نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے مجھے تجارت بازار کا رستہ دکھایا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے لوگوں کو، اپنے قوم کو تجارت کی طرف نہیں لگاتے، اپنی ایجوکیشن پالیسی کو تبدیل نہیں کرتے، جو بھی ریڈ ایشوز ہیں آپ کے بزنس چلانے کے لیے، ان کو ختم کیا جائے، بزنسز کو آسان کیا جائے. پھر ہماری بزنس پالیسی دیکھیں آپ، پچھلے 30 سال میں دیکھیں پاکستان کا ایک نام تھا پوری دنیا میں کپڑے کے معاملے میں، انڈسٹری کے معاملے میں، لیکن فیصل آباد کے جتنے بھی تاجر ہیں وہ پاکستان سے اپنا بزنس اٹھا کر بنگلہ دیش چلے گئے. بنگلہ دیش میں اس وقت 35% خواتین جو ہیں وہ روزگار سے منسلک ہیں، اور ان میں سے 30% خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں کے روزگار چلا رہی ہیں. لیکن پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ پہ زور دیا جاتا ہے، پاکستان میں لوگوں کو فری کھانا دیا جاتا ہے یا اکاموڈیشن دی جاتی ہے. اس سے قومیں نہیں بنتی، قومیں کبھی بھی ان چیزوں سے نہیں ڈیولپ ہوتی. بدقسمتی کے ساتھ یہ ہے کہ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی صرف وہی اقدامات کیے جاتے ہیں جو پاپولر ڈیسیجن ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر ووٹ لیے جاتے ہیں، کبھی صحت کارڈ کے نام پر، کبھی بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر. یہ وہ نعرے ہیں، یہ وہ پالیسیز ہیں جو آپ کو ووٹ میں کامیابی حاصل کرنے میں مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنے میں مدد نہیں کر سکتے. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آگے بڑھوں گا اور جاوید صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اور ایک تو جو فارن کے دورے کیے جا رہے ہیں اس میں آپ متحدہ عرب امارات کا دورہ دیکھ سکتے ہیں. ایک بڑی سرمایہ کاری کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ بڑی سرمایہ کاری آنے جا رہی ہے، اور ساتھ وزیر اعظم کا دورہ چین ہے. سی پیک اپ گریڈ کرنے، تجارت اور سرمایہ کاری پر توجہ دی جائے گی. یہ جو SIFC کے اقدامات ہیں ان سے آپ کتنے مطمئن ہیں جاوید صاحب؟ اور خاص کر کے یہ بتائیے گا کہ آنے والے وقتوں میں کیا پاکستان میں سرمایہ کاری آئے تو اس سے معیشت سٹرونگ ہوگی؟ اور دوسری اگر بات کی جائے جو سیاسی کشیدگی ہے
وہ اگر جھونک اتنوں رہی تو کیا معاملات سیٹل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جو اس وقت معاشی مسائل درپیش ہیں ان کا حل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاروں کو راغب کیا جائے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم نے اور مختلف جو وزراء ہیں انہوں نے مسلسل مختلف ممالک کا دورہ بھی کیا ہے، سرمایہ کاروں کو راغب بھی کیا ہے، اور جس طرح کہ آپ نے حوالہ دیا کہ یو اے اور کویت نے اس حوالے سے دلچسپی کا اظہار کیا ہے، سعودی عرب نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، اور ماضی میں بھی اس طرح کی جو ہے دلچسپی ظاہر کی جاتی رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایم او یوز تو سائن ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی سرمایہ کاری جس وقت ہمیں جتنی زیادہ ضرورت ہے اتنی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی۔ اس میں پیٹرولیم کا شعبہ ہے، زراعت کا شعبہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے۔ اچھا جاوید صاحب یہ بتائیے جی، کہ ایم او یو سائن ہو رہے ہیں، سرمایہ کاری کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کے خیال میں؟ اس میں بنیادی طور پر یہ کہ مختلف ممالک کی جانب سے جب انہیں ہم بتاتے ہیں کہ گوادر میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے یا مختلف جگہوں پر اتنی پوٹینشیل موجود ہے اور اس میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے، تو ان کی جانب سے دلچسپی ظاہر کی جاتی ہے۔ اب یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ انفراسٹرکچر اس کا موجود ہے اور اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے۔ جو سرخ فیتا ہے وہ مسلسل ہمارے یہاں پر سرمایہ کاری کی راہ میں حائل ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شعبے جن پر ہم سمجھتے ہیں کہ جلد پیش رفت ہوگی، جو سرخ فیتا ہے اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومتیں دلچسپی لیتی ہیں، حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ جب کوئی منصوبہ بنائیں تو فوری طور پر کام کا آغاز کریں تاکہ وہ اپنا سرمایہ ظاہر کی جو سرمایہ کار ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا سرمایہ جو ہے وہ ڈبل ہو، اور اس سے اس ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے، پروڈکٹ مختلف اشیاء بنتی ہیں، خام مال جو ہے زیر استعمال آتا ہے، اور جو وہاں پہ افرادی قوت ہے اسے روزگار ملتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن اعلان تو ہو جاتے ہیں لیکن ہماری جانب سے، حکومتوں کی جانب سے ان منصوبوں کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور نہیں کی جاتی، اور یہ جو ساری مسائل ہیں اس کی وجہ سے جو سرمایہ کار ہیں چاہے وہ اندرون ملک ہوں یا بیرون ملک کے سرمایہ کار ہوں وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے لیے یہ کہ ہمارے پاس افرادی قوت تو موجود ہے لیکن ظاہر ہے کہ صرف ہمیں مزدوروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اعلیٰ جو ہنرمند ہیں، جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال جانتے ہوں اور جو مختلف شعبوں کے ماہرین ہیں، باصلاحیت لوگ ضرور ہیں لیکن حکومت ان کی صلاحیتوں کو جلا نہیں بڑھ سکی۔ اب گوادر کی اگر بات کر لیجیے تو گوادر جو ہے مستقبل کا ایک بہت بڑا شہر ہے اور جو سی پیک ہے اس کا نقطۂ عروج ہے، لیکن گوادر کے جو مقامی افراد ہیں اور جو بلوچستان کے افراد ہیں انہیں اس طریقے سے ہنرمند نہیں بنایا جا سکا جو مستقبل کی ضروریات پوری کر سکیں، اور جو مختلف ظاہر کے کارخانے لگتے ہیں اور پورٹ ہے، ڈیپ سی پورٹ ہے، اور وہاں پر مستقبل میں جو تقاضے ہوں گے تو اس کے لیے لوگوں کو ابھی تک تیار نہیں کیا جا رہا اور انہیں وسائل فراہم نہیں کیے جا رہے، اور اگر کوئی سرمایہ کار کہیں پر آتا ہے تو اسے ظاہر کہ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، اسے توانائی کا بحران جو ہے اس کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہیے، تمام تر مسائل حل ہوں۔ دنیا بھر میں جہاں پر بھی سرمایہ کاری ہوتی ہے تو ون ونڈو ہوتی ہے، اور سرمایہ کار جہاں کہیں آتا ہے تو اسے بالکل سہولت کے ساتھ اسے ویلکم کیا جاتا ہے، اسے زمین بھی دے دی جاتی ہے، اس کے لیے بجلی، پانی اور دیگر ساری سہولیات انہیں فراہم کی جاتی ہیں، اور اس کے کارخانے تک جو ہے سڑک بھی موجود ہوتی ہے اور دیگر سہولیات موجود ہوتی ہیں، وہ ہوائی راستہ استعمال کرنا چاہے، زمینی راستہ ہو یا پھر وہ پورٹ کا راستہ استعمال کرے، سمندری راستہ استعمال کرے تو سہولت اسے دستیاب ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں پر انفراسٹرکچر تعمیر پر توجہ نہیں دی گئی، اور جو اب ایس آئی ایف سی کی جو آپ بات کریں تو بنیادی طور پر اب یہ ضرورت اس عمل کی ہے کہ حکومتیں بدلتی رہیں، ریاست کی پالیسی تبدیل نہ ہو، تبھی سرمایہ کار کا ہم اعتماد جیت سکتے ہیں، اور جس طرح سے آپ کو کچھ پیش رفت ہو رہی ہے تو یہ پوچھائیں ضرور ہے۔ اب جو آپ کی ریاست کی پالیسی ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے وہ یکساں ہونی چاہیے اور وہ سب کے مشورے سے طے ہونی چاہیے، اور جو سیاسی بحران ہے اس کا حل بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس وقت سیاسی تناؤ کی جو کیفیت ہمارے ملک میں موجود ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوگی سرمایہ کاروں کو ہم بہتر طریقے سے راغب نہیں کر سکتے، اور تمام اسٹیک ہولڈرز، تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے پالیسیاں بنائی جائیں، حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں لیکن ریاست کی پالیسی یکساں رہے۔ صحیح۔ رانا صاحب ایک تو اوورسیز پاکستانی تمام تر جو پاکستان کی سچویشن ہے وہ معیشت کے لحاظ سے ہو، سیاسی لحاظ سے ہو، سیاسی استحکام کے حوالے سے ہو، تمام تر چیزوں سے باخبر رہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں جو آپ کے نزدیک یا آپ کے گرد و جوار جو قرب و جوار میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ان کا کیا انالیسز ہے کہ پاکستان میں کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ کیا جو سیاسی استحکام ہے اس کے بغیر معیشت سنبھل سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں راج صاحب، میں یہاں پر آپ کے ابھی مہمان نے بات کی پاکستان میں ایجوکیشن کے حوالے سے، میں یہاں پہ آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تقریباً ہر سال 9 لاکھ سے زیادہ پڑھے لکھے ڈاکٹر، انجینئر، نرسز اور سافٹ ویئر انجینئر
یہ وہ میں ان کی یہ ورکرز یا لیبر کلاس کی بات نہیں کر رہا، تقریباً جو گریجویٹ لیول سے اوپر پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر سال 8 لاکھ سے زیادہ پاکستانی وہ چھوڑ رہے ہیں. جو بچہ گریجویشن کر رہا ہوتا ہے، جو ماسٹر کر رہا ہوتا ہے یا ڈاکٹر کر فرسٹ پرائورٹی ان کی فوراً ہی ہوتی ہے، اس کی پہلی ترجیح پاکستان چھوڑنا ہوتا ہے. میں جس شہر میں رہتا ہوں برسٹل میں، یہاں پہ تقریباً اس سال 2024 کے جو ایڈمیشن ہوئے تھے 2023 کے، تقریباً 7,000 سے زیادہ ڈاکٹر اور انجینئر اور نرسز پاکستان چھوڑ کے صرف ایک چھوٹے سے شہر میں آئے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس چیز کو مان چکا ہے کہ پاکستان کا ان میں کوئی فیوچر نہیں ہے. جب آپ کی برین ڈرین ہو جائے گی، اس پہ حکومت پاکستان کو میں نے سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی اور موجودہ وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ تحریری طور پر انہیں بتایا تھا کہ اس پہ آپ کو کوئی این او سی یا گورنمنٹ کی کوئی پالیسی بنانی چاہیے کہ پاکستان کے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس پر لازمی ہو کہ کم سے کم وہ 5 سال پاکستان کو سرو کرے. بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کو بنانے کے لیے پاکستانی اپنی جو ہے معیشت کا بہت اہم رول ادا کرتے ہیں، لیکن وہ جیسے ہی اس کی ڈگری مکمل ہوتی ہے وہ جا کے دوسرے ممالک میں چلا جاتا ہے. اگر ہم اب بات کریں کہ معیشت کو کیسے کامیاب کیا جائے، اب کو میں اب چھوٹا سا کمپیریزن دیتا ہوں. آپ بنگلہ دیش کو، انڈیا اور پاکستان کو دونوں کو تینوں کو کمپیئر کریں. پاکستان کی جی ڈی پی جو اس وقت وہ ہے وہ تقریباً $670 پر جی ٹی پی ہے، اور اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش جو ہم سے بعد میں آزاد ہوا تھا اس کی تقریباً 9,000 ایکول ہے، اور انڈیا ہم دونوں ممالک سے زیادہ جو ہے وہ تقریباً 11-12 ہزار تک چلا گیا. اسی طرح اگر ہم اپنی جی پی ٹی کی بات کریں، پاکستان اور انڈیا کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے. پاکستان صرف اپنے 315 یا 316 پر کھڑا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم انڈیا کی بات کریں، انڈیا ہم سے 10 ٹائم بگر ہے. انڈیا کی 3,000-4,000 سے زیادہ جی پی ٹی کی ویلیو ہے. لیکن یہی جب ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی پولیٹیکل سچویشن، تو ہمارے سامنے یہ بات بڑی واضح طور پر آتی ہے کہ پاکستان نے پچھلے 75 سال میں اپنی کوئی نہ ہی سیاسی پالیسی واضح کی، نہ ہی ہم کوئی ایسا نظام لے کے آئے، نہ ہی ہم حکومتوں کو تسلسل سے چلنے دیتے ہیں. خیر یہ موضوع سیاسی ہو جائے گا، میرا خیال نہیں کہ اس پر گفتگو کرنا مناسب رہے گا. لیکن جو بھی حکومت ہے، جو بھی پاکستان کو چلانے والے ہیں، ان کو سوچنا ہوگا جب تک وہ قوم بنانے کے سوچ میں نہیں آئیں گے، جب تک وہ ذاتی پولیٹیکل پارٹی کے بینیفٹ کے لیے سوچیں گے، پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. دوسرا جو آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کی بات کی، اوورسیز پاکستانیوں میں ایک کامن شعور جو پوری دنیا میں آ جاتا ہے، وہ رول اینڈ ریگولیشن کی، رول اور لا کی جو ہے عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. ہمیں یہاں پر اندازہ ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہاں کا پرائم منسٹر ایک سادہ سپاہی کا بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتا. یہاں کی برطانیہ کی ہسٹری میں سینکڑوں ایسے کیس ہیں جو وزیروں نے صرف یہ اپنے دفتروں میں یہ کہا ہے کہ اس امیگریشن مسئلے کو تھوڑا سا تیز کر دیں. کوئی غیر قانونی کام کرنے کی بات نہیں، کہ صرف کیس کو تیزی کے لیے درخواست کی تو ان کو وزارتیں چھوڑنی پڑی. لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان میں قانون میں اس وقت پاکستان میں تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ مقدمات پاکستانی عدالتوں پر جو ہیں وہ پڑے ہیں، لیکن جن کے مقدمات نہیں ہو سکے. پاکستان کی جیلوں میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ نے پچھلے 2022 میں جو سروے کیا، اس کے مطابق پاکستان میں لاکھوں ایسے قیدی ہیں جو اپنے مقدمات کے انتظار میں اپنی سزاؤں سے زیادہ کا وقت گزار چکے ہیں. جی ٹھیک، رانا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں جاوید نور صاحب سے ان کی طرف آؤں گا. جاوید صاحب، ایک تو پی ڈبلیو ڈی کا محکمہ بند کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ اور یہ بتائیے گا کہ کیا یہ محکمے اگر بند کر دیے جائیں تو اس سے بہتری ممکن ہے؟ اور خاص کر کے آپ احتجاج دیکھ سکتے ہیں، جس طرح مولانا فضل الرحمان تیاری ان کے ساتھ ہے. یہ تمام تر چیزیں ہوں گی تو پھر کیا ملکی معیشت پر اثرات نہیں ہوں گے؟ دوسرا، اگر ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 1221 ارب مختص کیے گئے ہیں اور جی ڈی پی گروتھ 3.6% ہوگی. تعلیم و صحت کے لیے بڑی کمی کی گئی ہے. تعلیم اور صحت میں اگر کمی کی گئی ہے تو پھر ہم کس نہج پر جائیں گے؟ اور مہنگائی کی جو شرح ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، تو آپ کے خیال میں ہم کس سمت بڑھ رہے ہیں؟ ان شارٹ اس کا آنسر کیجئے گا.
جی اس میں دیکھیں جس طرح آپ نے کہا PWD تو مختلف ادارے ایسے ہیں پاکستان کے جو آؤٹ پٹ نہیں دے رہے اور اگر وہ ادارے جو ہے کام نہیں کر رہے اور اس میں اسٹاف جو ہے بہت زیادہ ہے تو یا تو اسٹاف کم کرنا چاہیے اور تمام جتنے بھی ادارے ہیں جس میں میں بات کرنا چاہوں گا ایوان صدر کی بھی، ایوان وزیر اعظم ہے، ہمارے مختلف جو ہے اور ادارے ہیں، اس کے علاوہ پارلیمنٹ ہے اور جو دیگر ادارے ہیں ان میں جو اخراجات ہیں وہ غیر ضروری اخراجات ختم کرنے چاہیے. اس کے علاوہ PWD کی آپ نے بات کی تو اس حوالے سے وزیر اعظم نے PWD کو بند کرنے کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کہا ایک تو تجویز طلب کی ہے اور کہا ہے کہ اس حوالے سے کہ کتنا اس کی آؤٹ پٹ ہے ساری تفصیلات مانگی ہیں اور ذرائع کے حوالے سے جو اب تک خبریں ہمارے پاس پہنچی ہیں تو یہ محکمہ بند کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. تو کئی ایسے محکمے ہیں جو غیر ضروری ہیں انہیں بند کرنے دینا چاہیے. نہیں تو لوگ دینے کے لیے وہاں پر لوگ موجود ہوں یہ درست بات نہیں ہے کیونکہ آج عوام بہت سارے معاشی مسائل سے دوچار ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ جو توانائی کا بحران ہے جس میں ظاہر ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات سے ہمارا انحصار ہے یہ کم سے کم ہونا چاہیے اور مقامی ضروریات جو ہے ہمیں مقامی طور پر گیس ہے، پیٹرول ہے، یہ جو ہے وہ اس کی تلاش کے لیے رقم مقصد کرنی چاہیے تاکہ زر مبادلہ کے ذخائر پہ بوجھ نہ پڑے. اس کے علاوہ جو سولر انرجی ہے یہ شمسی توانائی ہے اس پر انحصار بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ قابل تجدید توانائی ہے، صاف ستھری توانائی ہے اور اس سے عام آدمی کی جیب پر جو بوجھ ہے اضافی وہ کم ہوگا. اس سے حکومت جو کارخانے چلانے کے لیے پیٹرول درآمد کرتی ہے یا فرنس آئل اس کا بوجھ جو ہے وہ کم ہوگا. اور اس کے ساتھ جو آئندہ بجٹ آنے جا رہا ہے اس میں بہت ساری شعبے جس طرح آپ نے کہا کہ ترقیاتی بجٹ کے لیے رقم نہیں رکھی گئی تو مزید طور پہ جو اس کے لیے جو 10 تاریخ کو بجٹ جو پیش کیا جا رہا ہے تو اس میں احتیاط کے لیے 12,900 ارب کا ٹیکس ختم مقرر کیا گیا ہے اور اس میں احتیاط کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے 1,500 ارب سے زائد کے ٹیکس لگانے کی تجویز ہے جبکہ درآمدی سامان پر ٹیکس ڈیوٹیز جو ہے بڑھانے کی تجویز ہے. فوڈ آئٹمس پر سیس ٹیکس چھوٹ ختم کی جا رہی ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس سیس ٹیکس چھوٹ ختم کی جا رہی ہے، کسٹم ڈیوٹی کی شرح جو ہے بڑھانے کی تجویز ہے. یہ اپنی جگہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ جو بجٹ ہے جو رواں مالی سال کا اس وقت جو بجٹ جو سال ابھی مکمل ہونے جا رہا ہے 30 جون کو جو مکمل ہوگا اس میں 950 ارب روپے ترقیاتی بجٹ کے لیے رکھے گئے تھے لیکن یہ رقم جو ہے بہت کم تھی لیکن یہ رقم بھی خرچ نہیں ہوئی. صرف 379 ارب روپے استعمال ہوئے. صحت، اعلیٰ تعلیم سمیت شمالی شعبہ ہے، اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہے، کئی منصوبے ہیں یہ اس سے متاثر ہوئے. اور جو آئندہ مالی سال ہے اس میں جو منصوبے زیر تکمیل ہیں ان کے لیے بھی اب مناسب رقم جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے اور 9,800 ارب روپے مجموعی طور پر درکار ہیں. جو جاری منصوبے ہیں جو آدھے منصوبے اب اس وقت تک بن چکے ہیں انہیں مکمل کرنا ہے تو ان کے لیے صرف 9,800 ارب چاہیے. آگے مالی سال کے لیے 1,221 ارب روپے کا وفاقی GSDP بجٹ تجویز کیا گیا ہے اور گزشتہ 10 سال میں وفاقی ترقیاتی بجٹ سالانہ 630 ارب روپے جو ہے وہ رہا ہے اوسطاً. تو اب یہ بجٹ جو ہے مزید کم کیا جا رہا ہے اور اگر ہم مجموعی بجٹ دیکھیں تو ترقیاتی بجٹ جو ہے بنیادی GDP 1.7% سے کم ہو کر 0.9% پہ آ گیا ہے اور یہ پرائمری خسارہ پورا کرنے کے لیے اب جو ہے ترقیاتی بجٹ پر جی جاوید صاحب ٹھیک. اور جو سالانہ ہم دیکھتے ہیں ترقیاتی بجٹ کے لیے جو رقم مختص ہوتی ہے تو رقم تو مختص ہوتی ہے جو بہت کم ہوتی ہے لیکن اس میں سے بھی کٹ لگا دیا جاتا ہے اور وہ رقم کہیں اور خرچ کر دی جاتی ہے. آپ جس طرح آپ نے کہا تعلیم کا شعبہ ہے اور تعلیم کے شعبے میں پرائمری تعلیم بھی ہے اور اعلیٰ تعلیم بھی ہے. اس کے لیے رقم پہلے سے کم رکھی جا رہی ہے کہ 2.5, 3 اور 4% ہونی چاہیے تھی. صحت کے لیے بھی رقم میں کمی کی جا رہی ہے. تو یہ صورتحال تشویشناک ہے. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے اور وہ یہ کہ ہم جس خطے میں بس رہے ہیں یہ گلوبل وارمنگ کا سامنا کر رہا ہے. کلائمیٹ چینج ہے کہ مستقبل قریب میں اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے اور ابھی تو بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں. اگر بارشیں نہیں ہوتی تو کچھ سالی کا سامنا کرنا پڑے گا اور خدا نہ خاصہ قحط سالی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے. تو مستقبل میں یہ بھی بڑا خرچ ہے تو اس پر بھی توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. ایگزیکٹلی جیسے آپ نے کہا کہ کلائمیٹ چینج بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے. ناظرین پروگرام کا وقت کم ہے. رانا بشارت علی خان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا کال کے ذریعے، آپ کا بہت بہت شکریہ. جاوید نور صاحب آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے بھی شرکت کی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین اگلی پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.